अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वो अंधाधुंध भाग रहा था। शाम यख बस्ता थी और हवा बर्छियों की मानिंद जिस्म को चीर देने वाली, मगर इनमें से कोई भी चीज असरअंदाज होने से कासिर थी। जब पीछे मौत लगी हो तो मौसम अपनी अहमियत खो देता है। उसके पीछे भी पुलिस एहलकार एक भयानक मौत का रूप धारे भागे चले आ रहे थे। उनकी धमकियां उस पर बेअसर थी। जी चौकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, मगर जब जिंदगी मेहरबान हो तो मौत छू भी नहीं सकती। जैसे उस वक्त पुलिस वालों की चलाई गोलियां उसे छूने से कासिर थी। सामने कमात के खेतों का तवील सिलसिला फैला था, जहां शेखर की कोशिश कमात के खेतों तक पहुंचने की थी और पुलिस की कोशिश हर हाल में उसे रोकने की थी। एक तवील बरस्त चला और शेखर कमात में गायब। पुलिस एहलकारों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये खेत आसेबजदा कहलाते थे। कई किसानों ने वहां मशल बरदार चुड़ैलों को देखा था। अभी हाल ही में बूढ़े रामदयाल और अजीत सिंह की उधड़ी हुई लाशें भी मिली थी। उन सबकी नजरों में वो कटी फटी लाशें लहराईं। एक बार फिर भाग गया साला। एसपी ने कमात के खेतों को घूरते हुए हिकारत से उस तरफ थूका। अच्छा है किसी चुड़ैल के हत्थे चढ़ जाएगा। राजू ने दांत निकाले। भगवान करे वो सब वापस पलट गए। तेज भागो, बख्शू बाबा हाँफते हुए चिल्लाए। हालांकि उन्हें यह कहने की कतन जरूरत न थी। हम में से हर कोई अपनी पूरी कुव्वत लगाकर भाग रहा था। मुसलमानों ने एक अलग मुमलिकत का तकाजा किया था कि बरसों के साथी भी यकायक दुश्मन हो गए थे। हम यहाँ एक छोटे से गांव मांगापुर में रहते थे। इस गांव में अक्सरियत हिंदुओं की थी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने हमें ज़्यादा तशवीश ज़दा न किया था, क्योंकि पूरे गांव की मिसाली मोहब्बत थी। कम से कम हमारे घर वालों का यह जगह छोड़ने का कोई इरादा न था। खुसूसन मैं अपने दोस्तों विक्रम, अर्जुन और शेरू का हम ख्याल था कि अच्छे भले तो रह रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है अलग मुमलिकत की। अब्बा और अम्मा मेरे हम ख्याल तो नहीं थे, मगर अपना घर बार छोड़ने के हकदार भी ना थे। रही मेरी बहन बिल्किस, जो कि किसी गिनती में न थी। अलबत्ता जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए और वहशतनाक खबरें, मसलन फलां बस्ती के मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया या जला दिया गया और उनकी ख़वातीन को सरेआम बेइज्जत, तो तब बिल्किस का रंग पीला पड़ जाता। अम्मा अलग परेशान होती। दूसरी तरफ गांव के लोगों के तेवर बदल गए। फिजा में खौफ व हिरास घुल गया। अम्मा अब्बा के सामने फट पड़ी। रिजवान के अब्बा, अब निकल चलो यहाँ से, या मेरी और बिल्लो की इज्जत का तमाशा बनाना है। खुदा ना करे। अब्बा के साथ मैं भी तड़प उठा। आज खुदा बख्शाया था। बता रहा था कि उसकी पोती सुमेरा के साथ आकाश ने काफ़ी बदतमीजी की। उसके शर्म दिलाने पर बोला कि अब तो तुम समेत सारी मुसलमान लड़कियां मुफ्त का माल। मैं कह रहा था कि कल शाम को सब लोग चुपके से निकल जाते हैं। अब्बा खोए खोए से थे। हाँ, तेवर तो सबके बदले बदले से हैं, जान और इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। अम्मा ने गहरी सांस ली। मगर दूसरे दिन नौबत ही ना आई। मैं बाहर निकला तो पार्वती घबराई हुई हमारे ही घर की तरफ आ रही थी। रिजवान, उसने पहली बार मुझे मुखातिब किया था। वो विक्रम की बहन थी। अगरचे उसने कभी इजहार नहीं किया था, मगर मैं उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में मचलती कैफियत से बखूबी आगाह था। पिताजी ठाकुर मंगल सिंह के पास गए हैं। आज रात तुम सब मुसलमानों को, वो बात अधूरी छोड़कर होंठ चबाने लगी। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। माँ तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। वो अपनी सब्ज साड़ी का पल्लू मरोड़ने लगी। शुक्रिया, मैं उसकी आंखों में देखकर बोला। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। यह एहसान नहीं है, वो बेसाख्ता बोल उठी। मेरे लिए नामुमकिन था कि तुम्हें लाइल्म रखती। वो सादगी से एतराफ़ कर गई। मेरा दिल उस वक्त पूरी शिद्दत से धड़का था। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो मुड़ी तो मैंने बेख्तियार उसे पुकारा। पारो। उसने पलट कर सवालिया अंदाज में मुझे देखा। तुम भी अपना ख्याल रखना। उसके गुलाबी रस भरे होंठों पर मुस्कुराहट कितनी भली लगती थी, यह मुझे पहली बार मालूम हुआ था। सामने गली से एजाज को आते देखकर वो तेजी से चली गई। वो बख्शू चाचा को बताने चल दिए और फिर अफरा तफरी में सभी सारा कुछ छोड़ छाड़ कर निकल खड़े हुए। और इस वक्त हम सब हत्तुल मकदूर भाग रहे थे। वो आ रहे हैं। फेरोज ने पलट कर देखा तो सभी ने मुस्तरिब अंदाज में उसकी तकलीद की। वाकई हैवले मुतहर्रिक थे। हमने अपनी बची कुची तवानाई समेटी और मजीद तेजी से भागने लगे। लेकिन चंद ही लम्हों बाद हमें अपनी
लाहासिल जिद्दोजहद का बखूबी अंदाज़ा हो गया। घोड़ों की टापें तोप के गोलों से कम न थी हमारे लिए। वो लोग घोड़ों पर थे और हम पैदल। उन्होंने लम्हों में बीच का फासला पार कर लिया फिर क़यामत टूटना क्या होती है, मुझे उस वक्त इल्म हुआ था। बुलंद और घुटी घुटी अजियतनाक चीखें, कराहियत, तलवारों की शाएं, और जब वो आपस में टकराती तो उनकी खनक। फेरोज की बहन सादिया को रमेश ने अपनी तरफ घसीटा तो उसने अपनी बहन के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। फेरोज, मेरे चिल्लाने पर उसने दुश्मनों के जत्थे की तरफ देखा। मैं इन सबको नहीं मार सकता। वाकई लड़कियां दुश्मनों से बचने को अपनी माँओं या दीगर बुजुर्गों से लिपटी खड़ी थी, मगर महफूज बहरहाल नहीं थी। हम मुसलमान इतनी कम तादाद में थे कि खवातीन की हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। विक्रम ने अम्मा से लिपटी बिल्लो का हाथ पकड़कर खींचा तो मैं फट पड़ा। विक्रम, तू तो मेरा दोस्त था, इसीलिए तो कर रहा हूं। गैरों के काम आने से बेहतर है कि तेरी बहन तेरे दोस्त के काम आए। वो कुत्ते की शक्ल वाला खबासत से हंसा तो मैं चिल्लाते हुए उस पर झपटा और उसके सीने में तलवार घोंप दी। मैं पलटा तो फेरोज बिल्किस के सीने से खून आलू तलवार निकालता दम तोड़ती बिल्लो से मुखातिब था। मुझे माफ कर देना बिल्लो, मेरे पास तेरी इज्जत बचाने का ये वाहिद रास्ता था। अगले चंद लम्हों में हम लोगों की अक्सरियत मौत से हमकिनार हो गई। खुद मुझे कई गहरे जख्म थे। फिर तलवार मेरे सर से टकराई तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे लिए तो पहले ही खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। मैं लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा और मेरी आंखें जैसे बीनाई से महरूम हो चुकी थी। रात के अंधेरे को कम करने की खातिर चांद निकल आया था। शेखर ने कमात के खेत खत्म होने पर सुकून का सांस लिया। एक कच्ची सड़क खेतों के दरमियान थी। वो सर्दी से बेनियाज चलता गया। दाएं बाएं उसकी कमर से ऊंची फसल गालिबन मकई की थी। अचानक बादलों का चांद को ढांप लेने के सबब तारीकी छा गई। हवा में सरसराहट एकदम बढ़ गई थी। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। हवाओं में मजीद तेजी आती गई और यूं लगने लगा जैसे हजारों बदरूहें मिलकर मातम कर रही हों। बड़े बड़े दरख्त दाएं बाएं जमीन के पांव छूने लगे। गड़गड़ाहट का देवता खौफनाक अंदाज में धाड़ने लगा और जब बैन करती हवाएं उसे धक्के देने लगी तो तभी बारिश शुरू हो गई। उसी लम्हे बिजली चमकी। शेखर की निगाह ने मरघट को छुआ। एक वक्ती पनागा मुयस्सर आ गई थी। वो शिकस्ता दीवारों वाले बोसीदा मरघट में तेजी से दाखिल हुआ। ये मरघट अब आसेबज़दा कहलाने के बाइस नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया जा चुका था, लेकिन शेखर के लिए फिलवक्त जिंदा इंसान मसला थे, बदरूहें नहीं। मरघट की शिकस्ता चार दीवारी पार करके वो एक कोने में बनी कोठड़ी में दाखिल हो गया। ये लकड़ियां वगैरह रखने के लिए बनाई गई थी। अंदर एक कोने में कटी हुई लकड़ियां और तेल के कनस्तर पड़े थे। छत कहीं कहीं से टपक रही थी। खुले से फिर भी बेहतर था। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, मगर वहां तो जान के लाले पड़े थे। खाना कहाँ से आता? उसने इधर उधर हाथ मारे तो एक दीवार के ताक में तेल में डूबी माचिस की पुरानी डबिया मिल गई। उसने चंद लकड़ियां उठाई। तेल का एक कनस्तर जो तकरीबन खाली था ऊपर धरा और आग दिखा दी। हरारत से डरकर खून की खिसक ली। उसे हमेशा बहुत सर्दी लगती थी। जमुना देवी ऐसे में उसे बादामों वाली गुड़ की चाय पिलाती तो सर्दी का एहसास कम हो जाता। कितनी अच्छी थी उसकी माँ। गोपाल भी तो परलोक सुधारा था जब शेखर 6 माह का था। जमुना देवी ने अपनी जवानी भरी बेवगी को यकसर फरामोश करके शेखर को पाला था। लेकिन अभी 1 माह पहले ठाकुर देवा की लाडली बेटी माला ने शेखर पर डोरे डालने चाहे। शेखर सीधा साधा लड़का था, मगर जमुना ने जैसी उसकी तरबियत की थी तो उसको लगा कि ये ठीक नहीं है और वो माला को धक्का देकर चलाया। माला ने इसे अपनी तौहीन समझा और अपने पिता देवा को यह बता दिया कि शेखर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। नतीजतन उसके घर को आग लगा दी गई। लेकिन इत्तिफाक ये कि शेखर चंद लम्हे पहले ही अकबी दरवाजे से बाहर निकला था। आग देखकर वो माँ को बचाने भागा, मगर ठाकुर के लोगों ने उसे देखा तो उसे पकड़कर आग में फेंकने को लपके। तब वो भाग निकला और उस दिन से भागता फिर रहा था। जमुना को आग ने जीते जी खा लिया था और वो रह गया था बेगुनाह भटकने के लिए। उसके थके मांदे जिस्म को हरारत मिली तो वो सो गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। जब उसकी आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और चांद की रोशनी दिल खोलकर बरस रही थी। वो आंखें मसलता बाहर निकला। मरघट के बीचों बीच एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर उसकी तरफ पुश्त किए कोई निस्वानी पैकर खड़ा था। उसका चांद जैसा सफ़ेद रेशमी लिबास
اور سیاہ بال چمک رہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر آگے بڑھا۔ کوئی لڑکی اس ویران مرگھٹ میں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس کی حیرت فطری تھی۔ وہ سیر زدہ کسی کیفیت میں آگے بڑھا، اور جب وہ اس سے محض ایک قدم پیچھے تھا، عین اس لمحے لڑکی نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی طرف موڑا تو شیکھر کا دل دھک سے رہ گیا، اور پھر شیکھر کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ میری آنکھوں نے دوبارہ بینائی میں قدم رکھا تو درد کی لہروں نے مجھے بے چین کر ڈالا۔ فیروز نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ ارد گرد دیکھ کر میں چکرا کر رہ گیا۔ اپنے پیاروں کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر کیا گزرتی ہے، یہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ رونا تو ساری زندگی کا ہے۔ فی الحال یہاں سے نکلنے کی کرو، ہم ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ وہ میرے آنسو صاف کرتا رسانیت سے بولا، اور میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی میری طرح بے ہوش ہو گیا تھا، اور دشمن ہمیں غالباً مردہ سمجھ کر دیگر مردوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سے بھی نقدی اور دیگر چیزیں لے گئے تھے۔ اپنے عزیزوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ کر جانا بھی آسان نہ تھا، مگر ہمارے پاس تو کوئی اوزار بھی نہ تھا کہ قبریں ہی کھود سکتے۔ ہم شکستہ قدموں سے وہاں سے چل دیے۔ 3 دن ہم مسلسل سفر میں رہے، سوائے چند گھنٹے سستانے کے۔ ہماری کوشش تھی کہ آبادیوں سے کترا کر گزرے۔ ایک خالی پڑی بستی کے گھر سے ہمیں مکھن والی تندور کی روغنی روٹیاں اور بھنے ہوئے چنے اور چاول مل گئے۔ وہ پوٹلی اب ہمارے ساتھ تھی۔ راستے میں دکھائی دینے والے مناظر سخت افسردہ کرتے تھے۔ بے یار و مددگار لاشیں، کئی لاشیں تو درختوں سے جھول رہی تھی۔ اگر راستے میں کوئی ندی نالا آ جاتا تو وہ بھی خون رنگ ہو جاتا، اور اس میں کٹے پھٹے انسانی اعضاء تیر رہے ہوتے۔ اس رات موسم کے تیور خوفناک تھے۔ کالی دیوی کی مانند بادلوں کے جتھے آسمان کو ڈھانپ چکے تھے، اور اب کسی بھی لمحے ان کا حملہ متوقع تھا۔ ہماری حالت بارش کی متحمل نہیں تھی، لیکن آس پاس کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی۔ پھر فیروز کو ایک مندر دکھائی دیا۔ ہم اسی سمت ہو لیے۔ مندر کافی پرانا تھا اور باہر سے تو غیر آبادی لگ رہا تھا، لیکن ممکن تھا کہ کوئی اندر ہو، اور اگر یہ خدشہ سچ ہوتا تو یہ سراسر موت کے منہ میں خود کو لے جانے والی بات ہوتی۔ مگر ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ ہمارے زخمی جسم مزید چند قدم اٹھانے کے روادار بھی نہ تھے، اوپر سے متوقع بارش۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ، پھر فیصلہ کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود بت کو دیکھ کر دل بے اختیار چاہا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے صرف ایک ٹھوکر مارنے پر اکتفا کیا۔ بت کی طرف پشت کر کے ہم نے آدھی آدھی روٹی کھائی اور پھر چنے پھانک کر وہیں دراز ہو گئے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک لگا کہ کسی نے مجھے ٹھوکر ماری ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ فیروز رسیوں میں جھگڑا تھا اور ایک سادھو نما شخص مجھے گھور رہا تھا۔ میری سالوں کی تپسیا آج پھل لائی ہے، وہ ہنسا۔ میں فیروز کی طرف بڑھا تو سادھو نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا۔ میں پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت رہ گیا۔ شانتی، اس نے کھردرے لہجے میں پکارا۔ ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ چمکتی دمکتی سرخ ساڑی میں وہ خود ہیرا لگ رہی تھی۔ باہر بارش ہو چکی تھی۔ اب آگے کا کام تمہارا ہے، چاہو تو اپنی مددگاروں کو بھی بلا لو، لیکن اگر کام ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، ورنہ دوسری صورت تو ہمارے قابو میں ہے ہی۔ وہ تحکمانہ انداز میں کہہ کر مورتی کے سامنے آسن جما کر بیٹھ گیا۔ شانتی نے پہلے فیروز کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل فیروز غائب۔ میں دیوانوں کی مانند آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ گیا۔ شانتی مسکراتی ہوئی میری جانب متوجہ ہوئی۔ میری پلکیں جھپکی تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس جگہ نہیں تھا جہاں ایک لمحہ قبل تھا، اور رسیوں میں جکڑا فیروز بھی اسی کمرے کی ایک منقش مسیری پر دراز مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کمرہ اس بوسیدہ کمرے سے یکسر الگ تھا۔ یہ تو ایک سجی سجائی خوابگاہ تھی۔ چند ہی لمحوں بعد فیروز بندشوں سے آزاد تھا، اور چند ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں کمرے میں موجود تھیں۔ وہ حقیقتاً ہوش ربا حسن کی مالک تھی۔ انہوں نے مجھے اور فیروز کو گھیر لیا۔ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہاں؟ سورگ میں۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آئیے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ دوسری طرف فیروز کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ ان کے سحر انگیز وجود سے دامن چھڑا کر میں نے دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ وہ واقعتاً جنت تھی۔ اونچے پھلدار درخت، ان پر رنگ برنگے پرندے، دودھ و شہد کی نہریں، اور وہ لڑکیاں۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ ذہن میں شداد اور حسن بن صباح کی عرضی جنت گھومنے لگی۔
نہایت حیرت کے زیر اثر میرا دماغ معاوضہ ہوا، اعصاب منجمد ہو گئے۔ کھانا کھا لیجئے، شانتی نے تھال ہمارے آگے رکھے۔ میں غیر ارادی طور پر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ فیروز کی بھی یہی حالت تھی۔ نہایت لذیذ بھنا گوشت، انتہائی شیریں پھل، ایسا کھانا ہم نے زندگی بھر نہ کھایا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے ایک شربت دیا، دودھ میں شہد اور نہ جانے کیا ملا ہوا تھا، لیکن اس شربت کی تاثیر بے حد عجیب تھی۔ ذہن، فکر اور دیگر ہر خیال سے مکمل آزاد ہو گیا۔ صرف سرور تھا، مدہوشی تھی اور بھرپور زندگی کا احساس۔ ہم وہاں گھومنے لگے۔ دل بے اختیار ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے کو مچل اٹھا۔ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ چلتی شانتی نے پوچھا۔ ہاں، ابھی سب کچھ دیکھ لو پھر بتانا۔ اس کا لہجہ مبہم تھا۔ ذرا آگے جا کر ایک تخت دکھائی دیا۔ اس پر ایک نقاب پوش لڑکی براجمان تھی۔ سیاہ نقاب نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، فقط آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ گہری سی آنکھیں اپنے اندر سمندر کی گہرائی لیے ہوئے تھی۔ اس کی رنگت دودھ سے زیادہ ہی سفید ہوگی۔ بے ساختہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیسے بے نقاب دیکھوں۔ شانتی مجھے لیے ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو سکتا ہے، اور وہ دوشیزہ بھی۔ اس کی بات نے میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ویسے تمہیں پتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ مہنگا سودا نہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں صرف شیطان دیوتا کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اس نے نہایت اطمینان سے میرے سر پر ایک ساتھ 7 آسمان گرا ڈالے۔ ان سب نعمتوں کے بدلے صرف ایک سجدہ۔ میرے بھرپور تھپڑ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ الٹ کر گری تھی۔ میں نے اسی پل آگے بڑھ کر بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے بائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ کھولا اور دائیں ہاتھ سے اس کی زبان کھینچ لی۔ وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زبان کے ساتھ گوشت کا لوتھڑا بھی نکل آیا۔ اس سے پہلے اپنی قوت کا مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ اس کے بعد بھی ایک بھرپور ٹھوکر میں نے اسے ماری۔ اسی پل، عین اسی پل، منظر یکسر تبدیل ہو گیا۔ میں نے خود کو مندر کے اسی خوابگاہ نما کمرے میں پایا۔ وہ پجاری میرے سامنے کھڑا تھا اور اپنی دہکتی انگارہ برساتی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ تو نے شانتی پہ یہ ظلم کر کے اچھا نہیں کیا مسلے۔ میں اپنا جاب مکمل کر کے تجھ سے نمٹوں گا۔ وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ برے پن سے فیروز کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں مسیرے کے کنارے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ شاید اس کے ساتھ بھی مجھ جیسی صورتحال۔ تو میں باندھا کیوں تھا اس خبیث نے؟ مجھے اچانک یاد آیا۔ وہ مسیری کے منقش پائے پہ انگلی پھیرنے لگا۔ تم تو سو گئے تھے۔ وہ اندر آیا اور اس بت کے آگے سجدہ کیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس پر تھوک دیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہے؟ فیروز کی بات سن کر مجھے بابا یاد آ گئے۔ وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ شیکھر کی چیخ سن کر لڑکی اڑ رہی۔ چپ کرو۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے جھلسا ہوا اور زخمی تھا اور عجیب ہی بھیانک دکھ رہا تھا۔ شیکھر میکان کے انداز میں چپ ہو گیا۔ کون ہو تم؟ میرا نام انجلی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تم شیکھر ہو۔ شیکھر کو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ اچانک چبوترے پر کھانے کی ٹرے نمودار ہو گئی۔ وہ پیش نظر سارے حالات بھول کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ہاتھ صاف کرتے وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ٹھاکر دیوا سے نجات چاہتے ہو؟ شیکھر کا جواب اثبات میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھا۔ مالا سب کے سامنے تمہاری بے گناہی کا اعتراف کرے گی۔ ماں تو نہیں، لیکن تمہارا گھر، تمہارا مقام واپس مل جائے گا، مگر اس کے بدلے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ سپاٹ انداز میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ لجاجت آمیز ہو گیا۔ تمہیں مجھے یہاں سے آزاد کرانا ہوگا۔ میں اس مرگھٹ سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں کیسے آزاد کراؤں؟ تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس دیوار کی جڑیں۔ اس نے عقبی دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ ایک پیالہ اور پیالے کے نیچے ایک چین دفن ہے۔ تمہیں وہ لا کر مجھے دینا ہے۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، لیکن وہ صرف ڈراوا ہی ہوگا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابھی لے آؤں؟ شیکھر نے مستعدی دکھائی۔ آف کورس۔ وہ لڑکی عام گوروں کی نسبت صاف ہندی بول رہی تھی۔ یہ واحد لفظ تھا جو شیکھر کے پلے نہیں پڑا، تاہم لڑکی کے اثرات گواہ تھے کہ وہ اسے جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ پیالہ ٹھیک اس جگہ 2 فٹ کی گہرائی میں دفن ہے، انجلی نے اسے بتایا۔ شیکھر اس کی نشاندہی ذہن نشین کرتا باہر نکل گیا۔
उसे घूमकर उस जगह तक जाना था। उसकी चाल बाहर निकलते ही बोझल हो गई, गोया कदमों से किसी ने मनोवजन बांध डाला हो। साथ ही पुरस्रार सरगोशियां उसकी समातों को छूने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कोई नादीदा कुव्वत उसे रोकने के दर पे थी, ताहम वो आगे बढ़ता गया। ठीक उसी जगह पहुंच जाने के बाद वो जमीन को अंजलि के दिए चाकू की मदद से खोदने लगा। अचानक बिखरी हुई हवाएं सैलाब के मुंह और रेलों की मानिंद उससे टकराने लगी, उसे धकेलने लगी। मगर शेखर भी किसी जिद्दी भिखारी की तरह अड़ा रहा। अजीब दहशतनाक वहशत आमेज गुर्राहटें उसे मुसलसल हिरासां करती रही, मगर मजाल है जो उसका इरादा मुतजलजल हुआ हो। उसके पर्दा जहन पर ख्वामखा अजीबोगरीब हैबतनाक शबीहें बनने बिगड़ने लगी। हवाओं की धाड़ें मजीद बुलंद और तवील होती गईं। चाकू अचानक किसी ठोस चीज से टकराया। इसके साथ ही सब कुछ अचानक थम गया। उसने जरा सी कोशिश के बाद प्याला और उसके बाद तलाई चैन निकाल ली। चांद की बावकार रोशनी में चैन झूलता हुआ चमक रहा था। वो चैन की मिट्टी झाड़ ताड़ कर चल दिए। उसके हाथ में चैन देखकर अंजलि की मारे खुशी के जैसे सांस ही रुक गई। उसने झपटने के अंदाज में उससे चैन ली और बेताबी से चैन को चूमने लगी। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी से नावाकिफ शेखर को उसके तासुरात ने समझाया कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही है। वो जवाबन महज मुस्कुरा कर रह गया। तुम नहीं जानते कि ये मेरे लिए किस कदर अहम है। मैं इसका 5 सालों से वेट कर रही थी। वो गालिबन गैर इरादतन कोई ना कोई अंग्रेजी लफ्ज़ बोल जाती थी। अव्वल तो कोई जल्दी इस मरघट में आता ही ना था। जो आता मुझे देखकर बदरू समझकर भाग जाता। कुछ को मैंने अपनी मदद करने पर आमादा किया। उन्होंने हामी भर ली, लेकिन बाहर जाकर भाग लिए। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो वाकई मेरी मदद के ख्वाहां थे, मगर जमीन की खुदाई के दौरान ही वो डरकर भाग गए। वो मुस्कुराई। तुम्हें यहां किसने कैद किया? शेखर चबूतरे पर बैठ गया। लंबी कहानी है, मगर सुनो। उसकी खूबसूरत सब्ज आंखों में दर्द उमड़ आया था। अंजलि एक कमिश्नर की बेटी थी। अपने बाप से हिंदुस्तान की तारीफें सुनकर आई थी, तो उसका ज्यादा वक्त घूमने फिरने में गुजरने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात फादर जॉर्डन से हुई। वो पुरस्रार अमलियात के माहिर थे। खुद अंजलि बचपन ही से पुरस्रार अमलियात और उलूम की शहदाई थी। उसने चंद साल पहले ऊट पटांग दोस्तों के साथ 2-3 अमल किए भी थे, जिनका वक्ती असर भी हुआ था। लेकिन फिर रहनुमाई ना होने के सबब वो दिल महसूस कर बैठी रही। फादर जॉर्डन के मुतालिक जानकर उसका शौक फिर खुदरो जड़ी बूटियों की तरह सर उभारने लगा। उसके शौक के मद्देनज़र उसके डैडी जॉनसन ने फादर से बात की। उन्हें अंजलि का शौक देखकर खुशी हुई। एक रात सहरा में उन्होंने अंजलि पर एक अमल किया। उसे डेविड स्टार यानी 6 कोनों वाले सितारे में लिटाया और खुद पढ़ने लगे। अंजलि की मुट्ठी में उन्होंने एक पत्थर दे दिया। बकौल फादर, अगर पत्थर सब्ज रंग का हो गया तो नादीदा कुव्वतें उसे अपनी दुनिया में खुशामदीद कहेंगी। अगर सुर्ख हो गया तो इसका मतलब होगा कि मावराई कुव्वतों की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अचानक जोर की आंधी शुरू हो गई। बाहर गर्दो गुबार, मिट्टी की ठेकरियां और कंकर बरसने लगे, मगर सितारे के अंदर गर्द का एक जर्रा भी ना था। उसकी मुट्ठी गर्म होने लगी, गोया उसने अंगारा मुट्ठी में दबा रखा हो। चंद लम्हे मजीद इसी तरह गुजरे। फिर फादर जॉर्डन उठे और अंजलि को बाहर आने का इशारा किया। वो कंकर मुट्ठी में लिए उनके पास गई। फादर ने उसे मुट्ठी खोलने का इशारा किया। उसने मुट्ठी खोल दी। उसकी गुलाबी हथेली पर धरे कंकर का रंग गहरा सब्ज हो चुका था, गोया उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया था। उसने हंसते हुए पत्थर को उछाल दिया। अब वो अमली मैदान में कदम रख सकती थी। पहले तो फादर ने उसे चंद छोटे मोटे जाप करवाए, लेकिन वो कोई बड़ा काम करना चाहती थी। फादर ने उसे एक अमल बताया। अमल अकेले समंदर किनारे करना था। 3 रोज़ का अमल था और अमल की कीमत भी अदा करनी थी। हर रोज़ उसे उसकी पसंद की एक ताकत मिलती, यानी उसकी 3 ख्वाहिशात पूरी होना थी। फादर, इसकी कीमत क्या होगी ये तो मुझे नहीं पता। उस अमल की मुहाफिज कुव्वतें खुद अपनी मर्जी की कीमत लेंगी, और कीमत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगी। सोच लो, सोच लिया। मुझे ये करना है तो करना है बस। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। ओके, तुम कौन सी 3 ख्वाहिशात जाहिर करोगी? फादर ने दिलचस्पी से पूछा। एक तो ये कि मैं जब चाहूँ गायब हो जाऊँ और जब चाहूँ जाहिर। दूसरा ये कि मैं जब तक चाहूँ भूखी प्यासी रह सकूँ। और तीसरा ये कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ सिर्फ 1 सेकंड में जा सकूँ, चाहे मुझे दुनिया के आखिरी कोने में जाना हो।
اس کی سبز آنکھوں میں رنگ برنگے خواب جھلملانے لگے۔ فادر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن عمل کے لیے اسے اماوس کی راتوں کا انتظار کرنا تھا۔ اور جب اماوس کی راتیں آئیں تو انجلی اپنے ڈیڈی کو بتا کر چلی گئی۔ ڈیڈی کے ہاتھوں پر الوداعی بوسے لیے۔ انجلی کو قطعاً علم نہ تھا کہ وہ اپنے ڈیڈی کا شفقت بھرا لمس آخری بار محسوس کر رہی ہے۔ یہ قسمت بھی نہ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سامنے والے کو آخری بار دیکھ رہے ہیں، اس سے آخری بار بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس رات وہ ساحل پر تنہا تھی۔ اسے مطلوبہ جگہ پر لمحوں میں فادر جارڈن نے پہنچا دیا تھا۔ وہ رات بھر خنک ریت پر بیٹھی اندھیرے میں ڈوبے سمندر کو گھورتی رہی اور مقررہ الفاظ کو رات بھر دہراتی رہی۔ رات بھر اسے عجیب و غریب گرراہٹیں سنائی دیتی رہیں، جن میں ایسی وحشت ہوتی کہ دل چاہتا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سحر نمودار ہونے کے بعد اس نے لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے کی صلاحیت مانگی۔ ساتھ لائے ٹفن باکس میں سے اس نے سینڈوچ نکال کر کھایا اور ایک درخت کی چھاؤں میں لمبی تان کر سو گئی۔ پھر وہ اٹھی تو دوپہر کا وقت تھا۔ شام تک وہ ساحل پر گھومتی پھرتی رہی۔ رات کو اس نے ٹن پیک کھانا نکال کر گرم کیا، وائٹ وائن کا ایک جام لیا اور پھر اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات بھی بھاری تھی مگر گزر گئی۔ ناشتے میں اس نے مکھن لگے سلائس اور آلو کے تلے ہوئے قتلوں پر اکتفا کیا اور سو گئی۔ 4 گھنٹے نیند لینے کے بعد وہ پھر ساحل پہ ٹہلنے لگی۔ کس قدر سکون تھا وہاں۔ بہرحال دن گزر گیا۔ آج آخری رات تھی۔ ڈنر کے بعد پھر وہ اسی جگہ جا بیٹھی اور عمل میں مشغول ہو گئی۔ تلواروں کی کھنک نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اندھی تاریکی تھی مگر وہ سمندر کی سطح پر لڑی جانے والی جنگ بخوبی دیکھ رہی تھی۔ زخمیوں کی کربناک کراہیں اور ان کے زخموں سے بہتا خون اسے جھرجھرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک دیو ہیکل سیاہ فام تو بالکل وحشی ہو رہا تھا۔ اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے ہی ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ انجلی دم بخود دیکھ رہی تھی، تاہم میکانکی انداز میں وہ مخصوص الفاظ اس کے لبوں سے بدستور نکل رہے تھے۔ اپنے سارے ساتھیوں کو ختم کرنے کے بعد اس نے چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھا۔ لاشیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ اس کی نظریں انجلی پر پڑیں تو وہ دیوانہ وار حلق سے عجیب سی آواز نکالتا اس کی طرف لپکا۔ اس کے نقوش اس قدر کرخت تھے کہ خدا کی پناہ۔ اس جلاد صورت جلاد صفت کو اپنی طرف بڑھتا پا کر وہ بے اختیار نہ اٹھی، مگر شکر کہ اسے فادر کی تنبیہ یاد آ گئی اور پھر وہ دوبارہ واپس بیٹھ گئی۔ وہ بل کھاتی لہروں پر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ چند گز کے فاصلے پر اس نے ایک طویل بے معنی دھاڑ بلند کی، مگر این اس کے قریب آنے پر وہ جھماکے سے غائب ہو گیا۔ انجلی اپنی وحشی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ باقی رات بخیریت گزری۔ صبح ہونے پر اسے عمل کامیاب ہونے کی نشانی دی جانا تھی۔ وہ جو سوچتی اسی شکل میں۔ اس نے ایک طلائی زنجیر کا تصور کیا اور ریت پر دھرے اپنے مطلوبہ لاکٹ کو دیکھ کر وہ مارے خوشی کے دیوانی ہی ہو گئی۔ لاکٹ گلے میں پہننے کے بعد اس نے گھر جانے کی خواہش کی اور اگلے ہی لمحے وہ گھر میں تھی۔ ڈیڈی کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ ان کی گردن غیر فطری انداز میں موڑی ہوئی تھی اور چہرہ انتہائی سفید۔ وہ بےتابی سے انہیں پکارتی آگے بڑھی۔ تبھی اس نے ہوا کا ایک سرد جھونکا کمرے سے نکلتا واضح محسوس کیا اور سارا خون اچانک برف کی سل بن گیا۔ ڈیڈی کو چھونے کے بعد اس کے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ وہ مر چکے تھے اور یہ اس عمل کی قیمت تھی۔ وقت چند ماہ خاموشی سے آگے گزر گیا۔ رفتہ رفتہ وہ ڈیڈی کے بغیر رہنے کی عادی ہوتی چلی گئی اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہونا ہی پڑا۔ ورشام بھی اسی کی دنیا کا ایک اہم کردار تھا۔ اس کے پاس بھی بہت سی شکتیاں تھیں۔ انجلی سے وہ پہلی بار سندر بن کے جنگل میں ملا۔ انجلی وہاں ایک عمل کے سلسلے میں گئی تھی۔ ورشام بھی اسی سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے اور اپنے تجربات ایک دوسرے سے بانٹنے لگے۔ ورشام نے بتایا کہ وہ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے ایک جاپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی مسلمان نوجوان کو شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھائے، لیکن کسی ایسے نوجوان کو جو اس مندر میں خود آیا ہو، یعنی اسے کسی کو گھیر کر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ان میں جھڑپ ہو گئی۔ وجہ؟ انجلی نے ورشام کے ہاتھوں کو بے تکلفی کی اجازت نہیں دی۔ اس نے مردانگی کے ذوق میں اسے زیر کرنا چاہا، مگر انجلی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ لمحوں میں وہاں سے کہیں کی کہیں پہنچ گئی تھی۔ اگر ورشام چاہتا تو فوراً اس کے پیچھے جا سکتا تھا، مگر اس کے لیے اس وقت اس کا جاپ اہم تھا۔
چند دن بعد ایک بوسیدہ مرگھٹ میں جب انجلی ایک عمل کے سلسلے میں موجود تھی، ورشام ایک نوعمر مگر غریب لڑکی کے روپ میں وہاں پہنچا۔ انجلی کے پاس ابھی اتنی شکتیاں نہیں تھیں، لہٰذا وہ اسے پہچان نہ پائی۔ تم کون ہو؟ میں چمپا ہوں، اپنے پتی کو کھانا دے کر آ رہی تھی کہ میرے پیچھے دو بدماش لگ گئے، اس لیے میں ادھر آ گئی۔ اس کے لباس و چہرے سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ آپ کون ہو؟ انجلی نے اسے ٹال دیا۔ میم صاحب، آپ کا یہ لاکٹ بہت خوبصورت ہے، میرے پاس تو ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، کیا یہ ہیرا ہے؟ اس نے انجلی کی سفید گردن سے لپٹے ہیرے کو دیکھا۔ اسبات میں جواب پا کر وہ انتہائی لجاجت سے گویا ہوئی۔ میم صاحب، میں اس کو ایک بار ہاتھ میں لے کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ قیمتی زیور، خاص طور پر ہیرا، اس کو چھونا کیسا لگتا ہے۔ صرف دیکھ کر آپ کو واپس کر دوں گی جی۔ اس کی معصومانہ بے ضرر خواہش کو پورا کرنا انجلی نے ضروری سمجھا، اور اس قدر ضروری کہ چھٹی حص کا چلانا بھی نظر انداز کر دیا۔ چمپا نے جو ہی لاکٹ تھاما، ایک طویل قہقہا لگایا۔ اس کے حلق سے مردانہ کھردرا قہقہا سن کر انجلی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ورشام نے کچھ پڑھ کر لاکٹ پر پھونکا اور انجلی کو مخاطب کیا۔ تم اب یہاں قید ہو جاؤ گی جب تک کہ کوئی یہ لاکٹ نکال کر تمہیں نہ دے دے۔ اس نے بے بسی سے دیکھتی انجلی کی نظروں کے سامنے لاکٹ باہر جا کر دفن کر دیا، اور جاتے جاتے انجلی کا چہرہ بھی جادو کے بل پر عجیب بھیانک کر دیا۔ اب تم جانو گی کہ ورشام کو ٹھکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ فاتحانہ قہقہا لگا کر غائب ہو گیا۔ وہ تب سے یہاں تھی، لیکن یہاں کوئی آتا تو انجلی اگر اس کے سامنے آتی تو وہ اسے بدرو سمجھ کر الٹے قدموں بھاگتا۔ جو اس کی بات سن بھی لیتا وہ باہر جا کر واپس نہ آتا۔ شیکھر پہلا فرد تھا جس نے اس کی بات بنا ڈرے نہ صرف سنی تھی بلکہ عمل بھی کیا تھا۔ ہمیں قید خانے میں تیسرا دن تھا، اور ان 3 دنوں میں سوائے پانی کے چند گھونٹ کے اور کچھ نہ الگ سے اترا تھا۔ اندر بہت گھٹن تھی، وحشت ایسی کہ دل بے اختیار باہر بھاگ جانے کو چاہتا۔ ہم نے وزنی چوبی دروازے پر اپنی پوری قوت صرف کی تھی، مگر دروازہ اس قدر مضبوط تھا کہ ہلا تک نہیں۔ میں اور فیروز بیزاری سے لیٹے تھے جب ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آنے والا وہی منحوس صورت پجاری تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے میری پیشکش کے بارے میں؟ میں لاکھ مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں تمہاری پیشکش پر، میں چلا اٹھا۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زندگی اور موت صرف رب کے ہاتھ میں ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ آج تمہاری بھینٹ ہے شیطان دیوتا کے چرنوں میں، اور تم؟ پہلے اس نے فیروز کو مخاطب کیا، پھر میری طرف مڑا۔ تم پہلے اسے مرتے دیکھو گے، پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس نے اشارہ کیا اور ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم پہلے آئے تھے، اور جہاں اس مکرو شیطان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھ پر کچھ پھونکا اور میں اپنی جگہ سے 1 میٹر بھی حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ میں سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا تھا۔ فیروز کو اس نے شدید مزاحمت کے باوجود رسیوں سے باندھ دیا۔ گھبراؤ مت رضوان، اللہ نے ہمیں حق پر ڈٹے رہنے اور باطل کے آگے نہ جھکنے کا جو سبق دیا ہے، آج اس کا امتحان ہے شاید، اور ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ فیروز کا لہجہ مستحکم تھا۔ میرا حوصلہ ایک دم ہی ہزاروں گنا بڑھ گیا۔ اسی دوران پجاری بت کے سامنے بیٹھ کر اشلوک پڑھنے لگا۔ میں بے بسی کی انتہائی حدود پہ جا کھڑا ہوا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے، ذہن سے، رومے رومے سمیت روح کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کو جو ہر شے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العزت جو کہ ہماری شیرک سے نزدیک تر ہے، اس ذات پاک کو جس قدر تڑپ کر پکارا جائے وہ اسی قدر جلدی جواب دیتا ہے۔ اسے پکارنے میں جتنی گہرائی، جتنی تڑپ ہوگی، وہ اسی قدر جلد ہی ہماری مدد کرے گا اور ہماری مصیبت دور کرے گا۔ پھر میں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ اس مصیبت سے نجات دے۔ اسی وقت میرے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ مجھے امام مسجد احمد صاحب کی بات یاد آئی، کسی بھی مصیبت سے نجات کے لیے خواہ بظاہر اس سے نجات ہوتی نظر نہ آتی ہو، ذکر الہی تیر بہدف ہے۔ میں نے ایک نظر اشلوک پڑھتے پجاری پر ڈالی، دوسری فیروز پر، اور پھر آنکھیں بند کر کے ذکر الہی کرنے لگا۔ میں نے پجاری کو ایک زبردست ٹھوکر رسید کی۔ وہ لٹ کر پرے جا گرا۔ وہ بے خبر تھا کہ بازی پلٹ چکی تھی۔ اس کا عمل ادھورا رہ جانے کے سبب وہ ویسے بھی کرب انگیز لمحات سے گزر رہا تھا، اور اوپر سے میرے اذیتناک غصے کا ہدف بھی وہی تھا۔ اس پر دوہری افتاد پڑی تھی۔
میں ایک عام سا نوجوان تھا، لڑائی بھڑائی کے معاملات سے کوسوں دور۔ میری آج تک کسی سے لڑائی نہ ہوئی تھی، لیکن آج میں جس طرح سے، جس قوت سے اس شیطان صفت پجاری کو مار رہا تھا، وہ خود میرے لیے بھی نئی بات تھی۔ ذکر الہی، قرآنی آیات اور درود پاک میرے دل اور زبان پہ جاری تھا۔ چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بے جان جسم کو مار رہا ہوں۔ وہ نہ جانے کب کا مر چکا تھا۔ میں نے اس پر تھوکتے ہوئے اس کے بے جان وجود کو آخری ٹھوکر رسید کی اور فیروز کو رسیوں کی بندشوں سے آزاد کروانے لگا۔ مبارک ہو، یہ تو آج سے صدیوں پہلے مارکہ کربلا میں ہی ثابت ہو گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ سوچ کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر اچھا لگا ہے مجھے۔ فیروز میرے گلے لگ گیا۔ ذکر الہی، قرآنی آیات بدستور میرے دل و زبان سے جاری تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے ہتھیلیوں کی پشت سے بہتے آنسو صاف کیے اور پلٹا۔ سامنے ایک انگریز لڑکی اور ایک لڑکا موجود تھے۔ لڑکا شاید ہندو تھا۔ ان کو سوالیہ نگاہوں سے اپنی طرف تکتا پا کر میں نے الجھن زدہ ہو کر پوچھا، خیریت؟ کیا چیز ہو تم؟ میرے خیال سے تو تم ابھی 17-18 سال کے ہی ہوگے، لڑکی نے سحر زدہ سا ہو کر پوچھا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا، تو یہ کہ تم نے ورشام جیسے مہا شکتی شالی کو کس قدر آسانی سے ختم کر دیا؟ سچ بتاؤ، کتنی شکتیاں ہیں تمہارے پاس اور کہاں کہاں کس کس جگہ جاپ کیے ہیں تم نے؟ اس کی سبز آنکھوں میں میرے لیے توصیفی جھلک تھی۔ میں نے ایک طویل گہرا سانس لیا۔ میں ایک عام انسان ہوں، میں نے کوئی جاپ وغیرہ نہیں کیا، لیکن میں ایک ایسے عمل سے بہراور ہوا ہوں جس کے سبب ورشام بقول تمہارے شکتی شالی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مطلب میں اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ حیرت کے عالم میں سنتی رہی، ساتھ ساتھ اس کے چہرے اور آنکھوں کی کیفیت بدلتی گئی۔ ہمیں فخر ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ شدت جذبات سے میری آواز بھر آ گئی تھی۔ میں، فیروز، احمد علی اور مریم فاطمہ آج کل جنوبی پنجاب کے ایک کچے مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ شیکھر اب احمد علی ہے اور انجلی مریم فاطمہ۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہی اس مندر سے نکلے تھے۔ پھر ہماری ملاقات امام مسجد احمد صاحب سے ہوئی۔ جن دنوں ہمارے گاؤں پر آفت ٹوٹی، ان دنوں امام صاحب اپنی بیٹی کے پاس اجمیر شریف گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا جس میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسہ شہید ہو گئے تھے۔ اب امام مسجد ایک قافلے کے ساتھ اسلامی سرزمین پاکستان جا رہے تھے۔ مجھ سے اور فیروز سے وہ خاص تپاک سے ملے۔ ہم سبھی آبدیدہ تھے۔ وہیں شیکھر اور انجلی نے ایک بہترین جامع اور آسان دین اسلام قبول کیا۔ سفر کی ساری صحبتیں، ساری تھکن پاکستان پہنچ کر پل بھر میں فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ مریم فاطمہ میری بیوی ہے۔ احمد صاحب کے رشتے کی بھتیجی سندس فیروز کی بیوی اور میری بھابھی ہے۔ اگرچہ فیروز بلقیس کی محبت میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اصرار اور امام صاحب کے سمجھانے پر وہ مان گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، ہاں ان کے لیے دعا ضرور کی جا سکتی ہے۔ امام صاحب ہمارے اصرار پر ہمارے ساتھ سرپرست کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ انہیں کھونے کا دکھ تو اپنی جگہ، مگر ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس فضا میں سانس لے رہے ہیں جس کے لیے اتنی جانوں کی قربانی دی گئی۔ اب آزادی کی نعمت سے میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں۔ امی، ابا اور بلو کی یاد جب بے چین کرتی ہے تو میں قرآن مجید پڑھ کر انہیں اصالِ ثواب کرتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ آج اس بستی میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اور میں امام احمد صاحب کے ساتھ مسجد چلا جاتا ہوں۔ جتنا سکون نماز و قرآن میں ملتا ہے اتنا کہیں اور نہیں۔ مریم بھی مجھ سے متفق ہے۔ رضوان، میں اور سندس عبد الرحمن صاحب کے گھر جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب ایک درویش صفت تھے اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ میں ایک ٹک مریم کو دیکھتا گیا۔ مشرقی لباس میں وہ سفید دوپٹہ اوڑھے مغربی لباس سے کہیں زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ کیوں؟ ان کی بیٹی دلاویز کے لیے احمد بھائی کی بات کرنی ہے۔ اور ہاں، عبد الرحمن صاحب ایک روحانی عالم بھی تو ہیں۔ اب میں پہلے والی انجلی تو نہیں کہ اوٹ پٹانگ جاپ کروں، مگر رضوان صاحب مجھے روحانی عمل کرنے سے آپ منع کرتے ہیں۔ اس کے لہجے اور سبز آنکھوں میں شوخی در آئی۔ میں منع کر بھی نہیں رہا، میں نے کہتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ زندگی ہر چیز کے بغیر گزاری جا سکتی ہے، لیکن عزت اور سکون کے بغیر نہیں، ورنہ پھر زندگی ہمیں گزارتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے کہ میرے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور اب کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ فائقہ طاہر صاحبہ ہیں کشمیر سے، ثنا صاحبہ ہیں کھوڑا کالونی، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں، خالدہ صاحبہ ہیں لاہور پاکستان سے، ارتضیٰ صاحب ہیں لاہور پاکستان سے، ابراہیم شریف صاحب ہیں بنگلورو انڈیا سے، محمد انس صاحب ہیں امبیڈکر نگر ڈسٹرکٹ یو پی سے، فریال مہتاب صاحبہ ہیں پنسلوینیا امریکہ سے، صادقہ افضل صاحبہ ہیں شارجہ سے، رم منیر صاحبہ ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی پاکستان سے، اور آصف خان صاحب نیو کراچی پاکستان سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھرپور لائک اور شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔